बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राज HDTV। आज इंटरव्यू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है फैसल ज़फ़र लोधी। फैसल ज़फ़र लोधी साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और पाकिस्तान को एक जदीद सल्तनत बनाना चाहते हैं। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान को जदीद सल्तनत बनाने का उनके पास क्या मंसूबा है। बहुत शुक्रिया फैसल ज़फ़र लोधी साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। सर ये बताइए कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आप फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के पीछे क्या राज था और वहाँ जाने का ख्याल आपको कैसे आया? खैर, मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को कोई शख्स भी, एक आला दिमाग का शख्स, एक हाजिर दिमाग वाला इंसान, एक अच्छे मजबूत और असाब वाला इंसान क्यों पाकिस्तान में रहेगा। कोई वजह होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, मुझे नहीं लगता आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। तो मेरा भी वही हिसाब है कि जब मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने आई कॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स किया, फिर मैं कुछ और चीज़ें मैंने पढ़ी। मैंने उसमें टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, बहुत सारी चीज़ें, कुछ और कोर्सेज किए मैंने और पढ़ा, कुछ कंप्यूटर सीखा। तो उसके बाद फिर एक और स्टेप होता है, उसमें आपने फिर ग्रेजुएशन करनी होती है, 14 जमात पढ़नी होती है। लेकिन मैंने देखा मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है। जॉब का तो मुस्तकबिल है ही नहीं। अगर आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, PhD है आपके पास, या आपके पास MBBS है, या बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, या आप मास्टर्स हैं, अब फिर कुछ है, कुछ चांसेस हैं आपके कि कुछ 5, 10, 15 साल आप अपनी जवानी के उस मुल्क को दे, वो शायद कुछ आपको रिटर्न में दे, मगर वो मुझे उसने एंथ्यूज़ी इतना जज्बात मेरे नहीं उभारे ऐसी बातों में। तो मैं एक इंतहाई मतलब आला जहन का शख्स हूँ। मैं धूल, मट्टी, गर्द, ये चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत आबो हवा होनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, शहर गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, उजले उजले लोग होने चाहिए। वो चीज़ें मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान एक इंतहाई डल और बहुत ही मंदा, मांद पड़ा हुआ, मांदा शुदा एक मुल्क था। तो बस वो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मेरी जवानी में मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया कि ये मुल्क मेरे लिए नहीं है। तो मैंने अपना पहला मुल्क से जो कदम था वो 1992 में मुल्क को छोड़ दिया था मैंने। फिर मैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों में जाता रहा, वापस आता रहा। लेकिन पाकिस्तान की मिसाल इस तरह थी कि मैं जब उसको देखता था कि जैसे दो रेडियाँ, उसकी मैं मिसाल बड़ी आसान सी मिसाल दूंगा ताकि आवाम को समझ आए कि दो रेडियाँ, एक पर इंतहाई खूबसूरत चमकीले ताज़ा ताज़ा, मेरी उर्दू भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं, तरो ताज़ा टमाटर पड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत सी रेडी पर, और साथ ही रेडी जिसमें बहुत सस्ते थर्ड क्लास पिसे हुए टमाटर पड़े। तो पाकिस्तान का जब मतकाबल या तकाबुल किया जाए बाकी दुनिया के ममालिक से, तो पाकिस्तान बिल्कुल एक पिसे हुए टमाटर की रेडी की एक इमेज या शुबा देता है। या जो लफ्ज़, मेरी उर्दू 22 साल हो गए हैं पाकिस्तान छोड़ा हुआ है, तो उर्दू बहुत ख़राब हो गई मेरी। शबी, पाकिस्तान एक फिसे हुई टमाटरों की रेड़ी की शबी देता है। तो मैंने इसलिए पाकिस्तान जो है छोड़ दिया था, क्योंकि ये आला दिमाग वालों के रहने की जगह नहीं है। आप देख लें नवाज शरीफ, इमरान खान, ये जो आपका जरदारी है, जो भी आपके यहाँ पे जो वजारत में रह के गए, या आपके फौजी अफसरान जितने भी, उनको देख लें, उनका कुन जहन लोग हैं। मैं कुन जहन लोगों में नहीं रह सकता हूँ। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं कुन जहन लोगों में रहूँ, ये तो नामुमकिन है। इसलिए मैं 22 साल हो गए मैं अमेरिका में। पाकिस्तान और अमेरिका में फ़र्क क्या है? वहाँ आपका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था? वहाँ के निज़ाम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अब देखें, आपका ये क्वेश्चन या ये सवाल कि मैंने यहाँ पे अपने तर्ज ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो उसका बहुत ही सादा सा जवाब है। मैं पाकिस्तानी तर्ज ज़िंदगी से तो वैसे ही तंग था। अगर तंग नहीं होता तो मैं पाकिस्तान में होता। तो ज़ाहिर है मैंने जब उसको छोड़ा तो मैं वहाँ की माशरत, तर्ज ज़िंदगी, वहाँ की जो आदात और जो लोगों के रहने सहने का तरीका, वो मेरे मयार से बहुत नीचे था। तो जब मैंने पाकिस्तान को छोड़ दिया तो मैंने बुनियादी तौर पे अमेरिकन या अमरीकी मुआशरा जो है, या अमेरिकन सोसाइटी, उसको मैंने अडाप्ट कर लिया। और उसमें बेसिकली मैंने पूरी ज़िंदगी को इंडल्ज कर दिया उसमें।
بالکل پاکستان کے ماحول سے نکل کے میں بالکل امریکنائزڈ ماحول میں آ گیا. اور میں نے یہاں پہ میری 2 شادیاں بھی ہوئیں. نہیں ایکچولی میری ایک ہی شادی ہوئی تھی، لیکن میرے 2 مختلف میری 2 ماؤں سے میرے 4 بچے ہیں. وہ بھی امریکنز ہیں، مطلب یہاں کی جو کوکیشین یا جن کو وائٹ کہا جاتا ہے، تو وہ میری 2 خواتین سے میرے 4 بچے بھی ہیں. میں نے بھرپور طریقے سے 22 سال پاکستان میں گزارے ہیں، بالکل امریکنائزڈ طرز پہ. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں، میرے سے پہلے بھی لوگ کہہ کے گئے کہ ڈو ایز رومنز ڈو وائل ان روم، اس کی ترجمہ یہ کہ جب آپ روم میں ہوں، یعنی کہ اٹلی میں ہوں یا یورپ میں ہوں، تو ویسے کریں جیسے کہ وہ لوگ ہوں. تو اس کی اردو بھی ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. تو میں جس دیس میں تھا، پھر میں نے ویسے بھیس، یعنی کہ ویسے اپنا اٹائر یا اپنا بھیس میں نے ویسے ہی بنا لیا. تو دیکھیں یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ بہت غیر منصف ہیں. امریکہ کے بارے میں بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں کی عدالتیں بہت انصاف دیتی ہیں. یہاں کی عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں ہے. میں 22 سال سے یہاں کی عدالتوں میں. یہاں پہ بھی جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ جیت جاتا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جیلوں میں سڑتے ہیں. یہ بالکل وہ پاکستان والا حساب ہے. لیکن پاکستان تو خیر بالکل ہی ختم ہو تو ملک ہی نہیں ہے نا، اس کو تو میں ملک تصور ہی نہیں کرتا ہوں. یہاں پہ چلو یہ ہے کہ اگر جیل میں بھی ڈالا ہے تو کھانا پینا دے دیتے ہیں، کافی پانی کھانا 3 ٹائم دیتے ہیں. سونے کے لیے باقاعدہ بستر ہوتا ہے، کمبل دیتے ہیں، تکیہ دیتے ہیں. تو میں خود کئی دفعہ جیل میں یہاں پہ رہا ہوں، میں ڈیٹین بھی رہا ہوں، جیلوں میں بھی رہا ہوں. تو مختلف وجوہات، تو مبارک ہو پاکستانی ہونے کا. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستانی تھے تو جیلوں کو بھی بھگتنا پڑا. ظاہر ہے اس میں امیگریشن چارجز بھی تھے. بہرحال مقابلہ کیا، عدالتوں کا سامنا کیا، لڑا بڑا. 7-8 سال بعد پھر میرے مقابلے جب کلیئر ہوئے، میں عدالتوں سے بری ہوا. پھر انہوں نے مجھے، لیکن یہاں پر بھی پولیس کا وہی رویہ ہے، غریب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، امیر سے پیار سے بات کرتے ہیں. عدالتوں کا بھی یہی رویہ ہے. یہاں پہ آپ کو مفت میں وکیل دیتے تو ضرور ہیں، لیکن ان کو پبلک ڈیفینڈرز کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ پبلک ڈیفینڈر بھی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو بس وہی پھدو کھاتے والی بات ہے. یہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، یا بیوقوف بنانے والا ایک یہاں پہ ایک ایسا نظام ہے. تو نہیں، یہاں پر بھی کوئی بہت خوشحالی نہیں ہے کہ پولیس میں کا آپ کا سامنا، پولیس کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہوا ہے تو کوئی بہت اچھے خوشگوار ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے. نہیں، یہ بھی بہت گڑبڑ کرتے ہیں. عصبیت بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تعصب پسندی بہت زیادہ ہے. یہ بھی مختلف رنگ اور نسلوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو تذلیل بھی کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو ذلت آمیز رویے کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں. میں خود بھی ان میں سے ایک ایسا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. باقی نظام یہ ہے کہ باقی نظام بنیادی طور پہ اب فارنرز تو اتنے زیادہ نہیں ہیں امریکہ میں، وہ تقریباً 5% ہیں. 95% جو وہ امریکنز ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑے اسٹور میں کھانا پینا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں نفرت ہوتی ہے آپ کے لیے، اور وہ بھی اتنے خاص آپ کو زیادہ پیار نہیں کرتے. کچھ ہمارے اندر بھی خامی ہوتی ہے، ہمیں بھی ان کا رسم و رواج نہیں آتا کہ ہمیں بھی کیسے ہیلو کرنا، آگے بڑھ کے کیسے بات کرنی ہے. ہمارے اندر بھی کچھ خرابی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر خرابی پاکستان سے لے کے آتے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں. وہاں کا ثقافت کلچر اور ہے، یہاں کی ثقافت کلچر مختلف ہے. تو جب ثقافت اور یا کلچر آپس میں کلیش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو چنگاری اٹھے گی. تو نہیں، یہاں پر بھی ناانصافی ہے. پاکستان میں تو خیر انصاف بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو جرم ہی ہے. وہاں کی تو عدالتوں کے ججوں کے اندر دماغ ہی نہیں ہے. اس لیے میں تو بالکل پاکستان میں عدالتوں کے بالکل مخالف ہوں. کوئی عدالت نہیں ہوگی اور پولیس کا کوئی نظام ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان میں. میں آپ کو اس کی تفصیلات ابھی بتاؤں گا، آپ جب پوچھیں گے تو میں ضرور اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان کو ایک جدید سلطنت بنایا جائے، اور پاکستان کے پورے نظام کو تبدیل کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ بالکل میرا ذاتی خیال ہے.
کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے یا دنیا کے کسی ملک سے امریکہ میں آتا ہے اور نہیں سیکھتا تو بس وہ تو پھر کوئی پتھر ہی ہوگا یا کوئی موم بتی ہوگی کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتی ہے، ادھر بھی موم بتی تھی ادھر بھی موم بتی ہے، ادھر بھی پتھر تھا ادھر بھی پتھر ہے۔ اگر کوئی انسان ہے، ذی روح ہے اور ذی شعور ہے، اور اس کے سر کے اندر ایک اندر خوبصورت دماغ ہے جو کام کرتا ہے، وہ دماغی مریض نہیں ہے، میرا یہ پورا ایمان اور یقین ہے کہ وہ امریکہ میں آ کے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک انتہائی اعلیٰ ذہن کا مالک ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یہ قدرت کا تحفہ ہوتا ہے، اور خود سے ہمیں کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے ایکسرسائز کرنا۔ آپ ورزش کریں تو آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں تو یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے اندر جو وہ ہارمونز ہوتے ہیں جن سے آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یا آپ کا دماغ روشن ہوتا ہے، وہ ہارمون ریلیز ہونے کے بعد ایکسرسائز کے بعد آپ مطلب انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں۔ میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے بہت سی چیزوں کو فرق دیکھا کہ امریکہ میں بہت سی چیزوں کو آپ کو وہ سکھانے کا موقع آٹومیٹکلی ملتا ہے۔ اگر بس ہے اس میں چڑھنا ہے تو وہ آٹومیٹک ایک لائن بنی ہوئی ہے، اگر کہیں سودا خرید رہے ہیں آٹومیٹک ایک لائن بنی ہوئی ہے، آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں آٹومیٹک ایک لائن بنی ہوئی ہے۔ تو میں اس کے پیچھے میں نے راز دیکھا کہ یہ لائن کیوں بناتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا شروع میں، یار ان کو کون سکھا رہا ہے، ایک کالا ہے ایک گورا ہے ایک چائنیز ہے، لیکن یہ سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا۔ وہ پتہ جب تحقیقات میں نے کی تو تحقیق سے پتہ یہ چلا کہ بھائی بسیں زیادہ ہیں پیسنجر کم ہے، تو دھکا کس چیز کو دیں گے؟ ہر 5 منٹ کے بعد ایک گھنٹے بعد ہر آدھے گھنٹے بعد بسیں آ رہی ہیں، جو خالی آ رہی ہیں خالی جا رہی ہیں، 3 ہی بندے اوپر چڑھنے والے ہیں، دھکا کس بات پہ دیں گے؟ تو کم آبادی، میں نے جب اپنی تحقیقات کی تو وہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ملک بڑا ہے، ملک کی اکانومی بڑی ہے، ملک کا جی ڈی پی بڑا ہے۔ جی ڈی پی ہوتا ہے کہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹس، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، میں اس کو پھر کسی سیشن میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ جی ڈی پی ہے کہ آپ کیا پروڈیوس کرتے ہیں اور کیا امپورٹ کرتے ہیں اور کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ بیسک ایک آئیڈیا ہے۔ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن تعلیم کسی کی میراث یا کسی کی معراج نہیں ہے کہ بس کسی نے اکانومی پڑھی ہے یا اکنامکس میں ماسٹرز کی یا پی ایچ ڈی تو بس انہی کو آتا ہے، یہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ لائن کیوں بناتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کی آبادی کم ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، پروویژن مطلب چیزوں کی دین وہ زیادہ ہے، بندوں کی ڈیمانڈ کم ہے، تو وہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے چیزیں لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیز مل جائے گی۔ اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اچھا ایک بس ہے 40-50 لوگ چڑھنے والے ہیں، تو بھائی وہ دھکا پیل کر کے نہیں چڑھیں گے تو کام پہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ آبادی کم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ جیسے گھر میں امیر گھروں میں بچے نہیں لڑتے کہ مجھے انڈا نہیں دیا اس کو انڈا دیا ہے، یا مما مجھے پراٹھا نہیں ملا اس کو ملا ہے، یا اس کو تو آپ نے گوشت کی 2 بوٹیاں دی ہیں مجھے 1 دی ہے۔ وہ ماں بتا رہی کہ بیٹا وہ اسکول جاتا ہے آپ گھر میں ہوتے ہیں آپ کو پھر بنا دوں گی۔ اچھا امیروں کے گھر میں یا متومل جو امیر لوگ بچے ہوتے ہیں یا امیر ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے، بچوں کو کھلا کھانا مل رہا ہے، لڑنا کس بات پہ ہے؟ امی مجھے 2 بوٹیاں کیوں نہیں دی، بہن کو 3 دی، اچھا بیٹا تم ایک اور لے لو، بس لڑائی ختم ہوگی۔ اب غریب لوگ تو لڑتے رہتے ہیں، بوٹیاں 3 تھیں، ایک کو 1 ملی، ایک کو 2، اب وہ ایک بولے 2، آپس میں جنگ شروع ہوگی۔ غریب ملکوں کا بھی یہی حساب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں، جیسے انڈیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہوتے ہیں۔ دینے کی اندر ایک خواہش جو ہے نا مر چکی ہے، بس کہتے ہیں کچھ ہمیں دے دو ہم کسی کو کچھ نہ دیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ امریکہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، یہ دینے میں بہت شیر ہیں، آپ کو کچھ چیز چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہمیں اور مل جائے گی، لیکن وہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ تو جو میں نے سیکھا کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب نوکری ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو پراپرلی پال سکیں، تو یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے جیسے سپلیمنٹل فوڈ سٹیمپس ہوتے ہیں، سپلیمنٹل گورنمنٹ کی ہیلپ ہوتی ہے، گورنمنٹ اسسٹنس، تو اس میں آپ کا مکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، بجلی کے بل دے دیتے ہیں،
آپ کے گھر پہ کھانے کے لیے آپ کو فوڈ اسٹیمپس دیتے ہیں، تو مطلب وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی لوگوں کو جگہ جگہ پل کے نیچے کھڑے ہو کے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، سڑک پہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کیونکہ گورنمنٹ آپ کو دے دیتی ہے. انہوں نے ایک آفس بنایا ہوتا ہے، بلڈنگس کو کہتے ہیں سوشل سروسز بلڈنگس ہوتی ہیں، اس میں آپ جائیں پراپرلی اپنا رجسٹریشن کروائیں، ایک چھوٹا فارم فل کریں، آپ کے بینیفٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت کمال کی چیز، میں نے چیزیں دیکھی یہاں پہ. اچھا پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیوں؟ ان کے دماغ نہیں ہے. وہ خالی و دماغ، خالی و مغز، بھوس بھرا ہوا ان کے دماغوں میں. اب وہ چاہے عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، زرداری ہے، تو چور ہیں سارے، سب چور ہیں، اور قصور ان کا نہیں ہے. وہ چور ملک میں رہتے ہیں، چور ہیں، وہاں کی فوج بھی چور ہے، سب چور ہیں وہاں پہ، فوج سے لے کے پولیس، لوگ، عوام بھی، ریڑھی والے بھی چور ہیں. مسئلہ یہ کہ اب میں کہہ رہا ہوں، اب یہ میری مخالفت شروع کر دیں گے، بس یہ ان کی پرابلم ہے نا، یہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ چور ہیں تو اس کو کریکٹ کرو نا، چوری ختم کی جا سکتی ہے، آبادی زیادہ، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، اس کو ڈسپرس کرو، اس کو ایکسپینڈ کرو، اس کو ادھر ادھر بکھیر کر اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرو. تو آپ لوگوں کے پاس گیس بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، تیل بھی ہے، کول، پانی سب ہے، لیکن دماغ نہیں ہے نا، اس کو یوز کیسے کرنا؟ دماغ ہو تو یوز کریں گے نا. اب جوہری کے 2 بچے تھے، جوہری مرنے والا تھا، اس نے کہا میں آپ کو 2 ہیرے دے کے جا رہا ہوں. چھوٹے کو بھی وہی ہیرا دیا، بڑے کو بھی ہیرا دیا. بڑے نے اس کو بیچ کے بنا کے بزنس کیا، چھوٹے بچے نے کہا ابا پتھر دے کے چلا گیا، جا کے گٹر میں پھینک دیا. دونوں کے پاس ہیرا تھا نا، ایک نے اس کو یوٹیلائز کیا، بیچا، پیسے بنائے، اس سے کمائی کر کے جائیدادیں بنا لی، دوسرے نے کہا تو پتھر اٹھا کے پھینک دیا. تو سورس تو دونوں کا ٹھیک تھا، دونوں کے پاس ڈائمنڈ تھا، ایک نے اس کو یوٹیلائز کیا، ایک نے نہیں یوٹیلائز کیا. پاکستان کی مثال بھی ایسے ہے. امریکہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتر کے آیا، کوئی مریخ یا مطلب کوئی جوپیٹر پہ تو نہیں ہے، پلوٹو پہ تو نہیں ہے، کوئی چاند پہ یا کوئی سورج کے اوپر تو نہیں ہے. امریکہ اسی زمین پہ بنا ہے، گوگل ارتھ جہاں پر آپ ہیں اسی ارتھ پہ ہے جہاں پہ پاکستان ہے، جہاں پہ امریکہ ہے. وہ کوئی علیحدہ کسی علیحدہ سیارے پہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بھی وہی ریسورسز ہیں، وہی درخت ہیں، وہی سبز گھاس ہوتی ہے. امریکہ کی گھاس نیلی نہیں ہوتی، ادھر بھی سبز ہوتی ہے. یہاں کی بکری بھی گھاس کھاتی ہے، وہاں کی بکری بھی گھاس کھاتی ہے. یہاں کے بندے بھی ناک سے سانس لیتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، ادھر کے بھی ایسی ہیں. لیکن یہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستانی میں دماغ کو استعمال نہیں کرتے. تو ہاں، میں نے یہ سیکھا ہے، دماغ کا استعمال کریں اور ریسورسز کو پراپرلی استعمال کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جو پاکستان میں موجود نہیں ہے اور جس پر عمل کر کے پاکستان کو ایک جدید سلطنت بنایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، کلیہ پوری کائنات میں نا، کوئی چیز بھی آپ بنائیں گے نا سائنٹیفکلی یا سائنسی اعتبار سے، آپ کے لیے کلیہ ضروری ہے. میں ایک چھوٹا سا کلیہ دیتا ہوں، میں بہت سادہ زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ ایک عوام کو سمجھ آئے. 2 جمع 2 کلیہ ہے، جواب اس کا 4 ہے. اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ جی 15 جمع 3 ہے، اس کا جواب 4 ہے. تو بھائی وہ 15 جمع 3 4 جواب اس کا نہیں ہے. اب کوئی بحث کرے گا نہیں یار، نمبر ہی ہے نا، 2 جمع 2 بھی تو 1 2 3 4 5 10 گنتی سے لیے ہیں، اس کا جواب 4 ہے. تو میرے 1 5 جمع مطلب 15 جمع 3 میرے 4 کیوں نہیں ہے؟ وہ کلیہ نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. جیسے زبان ہوتی ہے نا، اس میں کوئی کلیہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ جی ہاؤ آر یو، کہ آپ کیسے ہیں. اردو میں آپ کا کیا حال ہے. اگر اس کو آپ کلیہ لے لیں کہ بس ہاؤ آر یو جب تک نہیں کہیں گے تو یہ آپ کا جواب بھی صحیح نہیں آئے گا یا سوال بھی صحیح نہیں. اسی طرح میں کہوں حال ہے کیا، تو وہ کہیں گے حال ہے کیا، کیا چیز ہے یہ، کیونکہ میں نے اس کا کلیہ بدل دیا. جیسے شیر آیا، اس نے ایک انسان کو دیکھا اور کھا گیا. اب میں کلیہ بدل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں شیر کی جگہ انسان لگا دو، انسان کی جگہ شیر. تو انسان آیا، شیر کو دیکھا، کھا گیا. اب دیکھیں جملے کے معنی بدل گئے کلیہ بدلنے سے. تو آپ کلیہ نہیں بدل سکتے. میرے پاس کلیہ ہے جس سے پوری دنیا نے ترقی کی ہے. پاکستان میں تو خیر کوئی کلیہ تو چھوڑ دیں، پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ تو پہلی بات ہے، یہ آپ غلامی کر رہے ہیں انگریزوں کی. پارلیمنٹ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہلی بات. آل نیچرل، میرے پاس جو کلیہ ہے وہ آل نیچرل ہے. آل نیچرل مطلب قدرتی، جو ہمارے رب کی طرف سے مجھے ملا ہے. رب نے پوری زندگی جو بنائی ہے، مجھے بتاؤ کہیں رب نے کہا میری پارلیمنٹ ہے، یا رب نے کہیں کہا کہ میں مجلس شورا کا اجلاس کرتا ہوں روزانہ.
یا کہیں بتاؤ کہ رب ہمارا کہتا ہے میری شام کو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں میں بندے کو بلا کے ان سے انفارمیشن لیتا ہوں. اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے تو وہ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. دیکھو رب نے ہر چیز بنائی ہے، سمندر، دریا، پانی، خشکی، درخت، ان کے اوپر پھل، کچھ درخت ان پہ پھل نہیں ہے، بس یہ اس کا کلیہ ہے. وہ مشورہ نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے، بس اس میں پھر اب آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا، لیکن کام چل رہا ہے. ملینز آف بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں، دنیا چل رہی ہے. تو جو کلیہ ہے پورے پاکستان کو ختم کرنا سب سے پہلے. اگر مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ غدار ہے، تو میں وہ بعد میں بتاؤں گا غدار ہے کون. غدار تم ہو جو مجھے، اگر مجھے کسی نے کہا کہ میں غدار ہوں، ان کی میں پھینٹی لگاؤں گا اور زبردست پھینٹی لگاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے. مجھے اکیلا نہ سمجھنا اور تنہا بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی تنہا ہوں، آؤ گے میری پھینٹی لگا دو گے. میں کوئی پریاں تھا یا کوئی میرا نام کوئی رجت کمار نہیں ہے کہ آؤ گے اور جی ہندو تھا جی اس نے ہمارے رسول کی گستاخی کی سے مار دیں گے. یہ غلطی سے بھی مت سوچنا. دوسری یہ بات ہے کہ میں کسی کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے کسی نے دھمکی دی تو یاد رکھو وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ رہ نہیں سکے گا. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن مجھے دھمکی مت دینا کسی صورت میں بھی. میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں جان کا خطرہ مجھے نظر آئے یا مجھے ایسا نظر آئے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے خطرہ ہوگا. یاد رکھنا میں آپ کے اوپر خطرہ بن کے آ رہا ہوں. میں وہ کلیہ ڈالوں گا. سب سے پہلا کلیہ تو یہ کہ اب ساری پارلیمنٹ ختم کی جائے، ون مین شو ہوگا. میں بادشاہت کروں گا اور میں بادشاہت کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیسے کی جاتی ہے. بادشاہ وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال اس طرح کرے کہ وہ اس کے بچے ہیں. اس کی رعایا یا اس کی مخلوق یا اس کے مخدوم نہیں ہے، اس کے خادمین یا اس کے خدام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بچے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، مجھے پتہ ہے بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا پرماننٹ بیس پہ، لیکن یہ کلیہ کے تحت ہوتا ہے. وہ میں کلیہ بعد میں بتاؤں گا. ابھی میں تھوڑا بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں پورے فوج کے ساتھ مل کے کام کروں گا. میری فوج میرے بچے ہیں، میرے پاکستان کے تمام سویلین میرے بچے ہیں. میں نے صرف ان کو دھمکی دوں گا جو مجھے دھمکی دیں گے، اور میں دھمکی نہیں دوں گا، میں عملی کام کروں گا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے تو مجھے دھمکی نہ دیں تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. ہاں دھمکی دیں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. یہ میرا وعدہ ہے. دوسری بات یہ، سب سے پہلے میں پورے پاکستان کی کشمیر سے لے کر کراچی تک صفائی کروں گا. پورے میں فوج تمام سویلینز ہم مل کر پورا پاکستان صاف کریں گے. یاد رکھنا گندی جگہوں پر خدا نہیں آیا کرتا، اور جہاں خدا نہیں جاتا وہاں برکت نہیں ہوتی، اور جہاں برکت نہیں ہوتی وہاں روزگار نہیں ہوتا، وہاں پہ تجارت نہیں ہوتی، وہاں پہ علم کا حصول نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کے مریضوں کی عیادت نہیں کی جاتی، آپ کے مریضوں کی خدمت نہیں کی جاتی، وہاں پر پیار محبت ختم ہو جاتا ہے. تو کلیہ نمبر 1 ہوگا میں پورے پاکستان کے اوپر واحد آدمی حکومت کروں گا جس کا میرے پاس ایک پورا سسٹم ہے. وہ پورا ایک سسٹم ہے. جب میں فوج کے ساتھ بات چیت کروں گا تو وہ میں پورا ایک سسٹم دوں گا. فوج اور میں مل کر کام کریں گے. میں پاکستان کو صرف 30 دن میں بناؤں گا. 30 دن میں پورا پاکستان آپ کو بنا کر دکھاؤں گا یہ کیسے بنتا ہے، اور دشمن بھی اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں فیصل ظفر خان لودھی نے یہ ملک بنایا اور 30 دن میں بنایا. لیکن یاد رکھنا یہ میراتھن ہے، یہ اسپرنٹ نہیں ہے کہ بھاگے اور ختم ہو گئی. یہ لمبی ریس ہے، یہ زندگیاں چلتی ہیں. مگر میں ترقی کا آغاز اور ترقی جو ہے وہ تقریباً 30 دن میں آپ کو سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا اگر نہیں نظر آئے گا تو یہ میرے قانون کے تحت ہے. میں خود ہی پاکستان کو اسی وقت دا ماڈرن کنگڈم یا جدید سلطنت کے بانی ہونے کے باوجود میں خود ہی اپنی عزت رکھتے ہوئے میں وہ سائن کر کے جاؤں گا کہ اگر میں نے 30 دن میں آپ کو ڈلیور نہ کیا میں آؤٹ، میں واپس آ جاؤں گا امریکہ، یا جہاں بھی مجھے جانا ہوگا میں چلا جاؤں گا. میں پاکستان میں چپک کے نہیں رہوں گا. میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، میں کوئی مراعات نہیں لوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. صرف سیکیورٹی ہوگی اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کرنا کہ، اور میں فوج کے ساتھ مل کر کام کروں گا. پلان میں سارا فوج کو بتاؤں گا، یہ عوام کو بتانے والا پلان نہیں ہے. عوام کا کام ہے بینیفٹس ریپ کریں، فائدے اٹھائیں، آم کھائیں. یہ گٹھلیاں مت گنے کہ یہ گٹھلیاں کدھر سے آئیں. آپ کھائیں، وہ میں کام کروں گا آپ کے لیے، اور ہماری پیاری فوج میرے ساتھ کام کرے گی. نہیں کرے گی تو پھر فوج کے لیے بھی پرابلم ہے. پھر نہ یہ فوج رہے گی نہ یہ ملک رہے گا. یہ میرا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے میرا. نہ فوج رہے گی نہ یہ ملک رہے گا. بہت بڑے بڑے سورما آئے ہیں، آج تک کسی کی قبر بھی نہیں ملی. یہ
ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نپولین بوناپارٹ کہاں گیا اور سکندر اعظم کہاں گیا اور ہٹلر کدھر گیا. جاؤ ڈھونڈو, ملیں گے, قبریں بھی نہیں ملیں گی ان کی. جاؤ جتنے بھی صوفیاء کرام, اولیاء کرام جن کے بڑے بڑے نام تھے, آج پتہ بھی نہیں وہ کدھر ہیں. تو نہ فوج تم رہو گی نہ میں رہوں گا, ہم سب مٹ جائیں گے. لیکن اگر اپنا نام زندہ رکھنا ہے کتابوں میں, سنہرے حروف میں, ہر کتاب میں اچھے القابات کے ساتھ, تو مل جاؤ میرے ساتھ, کام کرو. بس میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں, کام کروں گا. میں کام کر کے 3 سال کے بعد یہ میں بادشاہت کسی اور کو منتقل کر دوں گا. لیکن اگر عوام نے پھر مجھے منتخب کیا واپس, پورا ایک سسٹم ہے, تو میں پھر رہوں گا. لیکن ہوگا 1 مین شو. 30-40 آدمی ایک بوتل میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, سب کے ہاتھ پھنس جائیں گے. میں اکیلے میں کر کے آپ کو کر کے دکھاؤں گا. فوج کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہوگی, اور میں اس پارٹنرشپ کے ساتھ کراچی سے لے کر کشمیر تک آپ کو پاکستان بنا کر دکھاؤں گا, اور ان کے بارڈر کھول کے دکھاؤں گا, اور آپ کو اکانومی کھڑی کر کے دکھاؤں گا 30 دن میں. میرے دشمن بھی گواہی دیں گے کہ فیصل ظفر خان لودھی نے پاکستان ایک ملک کو ایک کنگڈم میں تبدیل کیا, جدید سلطنت میں, اور واقعی اس نے 30 دن میں ملک بنا کے دکھایا. تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میری بات کو سمجھیں گے.